कौन सा? ऐसा कीजिए कि प्रेजेंटेशन दोनों ग्रुपों में से बाई बाई दे दें। पहले कोई मेल में से कोई साहब अपना जो कुछ उसने पढ़ा है हासिल मुताला सबके सामने रख दे। उसके बाद हमारी जो फीमेल हैं उनमें से कोई रख दे। जी। शेख फिर मैं शुरू कर लेता हूँ इस तरफ से। जी जी ठीक है। अव्वल इसमें दावत की अहमियत के बारे से जी कुछ तफसील ये थी कि कुरान मजीद में दावत की क्या अहमियत है, कुरान मजीद की रोशनी में। जी तो जी इसमें दो तीन आयतें हैं जिस पर मैंने थोड़ा सा लिखा भी है। वो जी एक तो पहली आयत उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसमें दावत की अहमियत पर कुछ बात की गई है। और दावत में जो बुनियादी चीज़ है वो मौइज़ा हसना है। और इसी में इस तरह वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, इसी जुमे में वो भी आती है। लेकिन जी वो मुनाज़राना अंदाज में फिर हो जाएगी। लेकिन वल मौइज़तुल हसना इसमें बुनियादी चीज़ है कि उम्दा नसीहत के साथ और अहसन तरीके से दावत दी जाए। इसमें फिर जी दूसरी चीज़ जो दूसरी जुज़ी बनती है वो अ, उम्मत मुस्लिमा की जो इम्तियाजी सिफत है वो जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना, तो ये इस उम्मत की इम्तियाजी सिफत है। और इसमें भी दावत के हवाले से बात की गई कि इस उम्मत की सिफत ही इम्तियाजी ये है कि वो दूसरों को लोगों को दावत देते हैं भलाई की, और शर से उनको रोकते हैं। और फिर इसमें जो तीसरी जुज़ी बनती है वो अ, बेहतरीन लोगों का वस्फ, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। तो जी जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स की बात बेहतर, मतलब बेहतर किसकी हो सकती है कि जो अल्लाह ताला की दावत देता है, हमारे सामने की तरफ दावत देता है। और मेरे ख्याल से इसमें वो सूरतुल असर की वतवासौ बिल हक और वतवासौ बिस्सब्र वो भी इसी जुमले में आती है कि उनको वो भी दावत की जुमरे में आती है। अगरचे वो सब्र और हक की दावत है ईमान के बाद। जी हाँ। फिर तो इन दो तीन आयतें जो मैंने नोट की थी। उसके बाद दावत की अहमियत सुन्नत रसूल की रोशनी में दूसरी जुज़ी थी। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि अली रजी अल्लाह तआला से मनकूल है कि फवल्लाहि लन यहदी अल्लाह, जैसे ये पिछले हमने भी लेक्चर में भी ये हदीस आपकी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपके जरिए किसी शख्स को हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ ऊँटों से बेहतर है। हाँ, जबकि अरब के यहाँ सुर्ख ऊँट बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ तस्वीर दी है। तो ये इतनी उम्दा चीज है कि सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है आपके लिए। फिर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि वो हजरत वदा के मौके पर भी फरमाया था, या शायद गालिबन कहीं और दूसरी जगह पर फरमाया, लेकिन वो हदीस में नोट की है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। इस हदीस के बाद साहबा ने अपनी जिंदगी और अपनी जान लगा दी बल्लिगु अन्नी वलो आया में, कि वो एक बात भी अगर उन तक पहुंची है तो उन्होंने आगे इसको मुंतकिल किया है। फिर उसमें तीसरी जो चीज है वो खैर की तरफ बुलाने में अगजैत जो दावत दे रहा है वो भी उसी में बिल्कुल शरीक है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन दआ इला हुदन कान लहू मिन अजर। ये भी हमने आपसे सुनी थी ये वाली हदीस गुज़िश्ता लेक्चर में, कि जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाए उन तमाम लोगों में वो जाहिर है कि अजर में बराबर होगा जब तक वो नेकियां करता रहेगा और ईमान पर बरकरार रहेगा। तो ये दो तीन हदीस और दो तीन आयतें मैंने जमा की थी इस हवाले से। बाकी सल्फ ठीक। में कल परसों में वो तारीख दावत और ज़ीमत में भी पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ मैंने नोट्स किए थे। जैसे उसमें शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, और जो पहली सदी के मुस्लिहीन में वो
عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ انہوں نے اموی حکومت کا بالکل ہی وہ نظام ہی بدل دیا، اور خلافت کی جو طرز تھی اسی پر انہوں نے اپنی حکومت کی۔ اس کے بعد دوسری صدی میں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ چلتے چلتے پھر امام ونیفا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، کہ انہوں نے بالکل ہی نظام ہی بدل دیا، لوگوں کے خیالات اور افکار کو بالکل تبدیل کر کے اسلام کی طرف راغب کیا ان کو، اور ان کے ایمان کو انہوں نے بچایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو واقعات میں نے، دو باتیں ان کی میں نقل کی تھی، جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کسی دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس کی برائی کیسے جانتے ہو؟ پھر یعنی اس حکیمانہ انداز میں بھی انہوں نے اس کی اصلاح کی، اور اخلاق حسنہ کی طرف ان کو دعوت دی ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور لوگوں کو دعوت دی، اور جو آ، ان کے ایمان اور فکر کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ اسی میں ایک سلف کے صالحین کی زندگی میں دعوت کی اہمیت کے والے سے ایک حدیث میں ذہن میں تھی، جو میں نقل کر دی تھی۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہاں اسلام کی دعوت دیں، تو انہوں نے حکمت، نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ ان کے دعوت کے نتیجے میں قبیلہ اوس و خزرج کے بہت سارے لوگ اور سردار مسلمان ہوئے، جن میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے قبیلے کے تمام تقریباً تمام افراد مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح ایک دائی کی محنت سے پورے معاشرے کی ہدایت ان کو نصیب ہوئی، اور ایک شخص کی وجہ سے تمام قبیلہ اور معاشرہ مسلمان ہو، وہ ایک شخصیت ان کے لیے جنت اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ تو یہ کچھ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی، دو تین احادیث اور آیتیں، اور ایک دو جو سلف کے والے سے باتیں تھی وہ میں نے اس میں نقل کر دی۔ تو باقی آپ سے یہ سنیں گے، آپ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی صاحب فرمائیں جی۔ اور کوئی صاحب اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی جی جواد احمد فراز عرض کر رہا ہوں، آواز آ رہی جی، آ رہی ہے جی۔ ہے؟ جی بھائی نے بڑی مزمل بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے مطلب سارا گائیڈ کر دی ہے، بس تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت بڑی مشہور و معروف ہے اس معاملے دعوت کے حوالے سے، تو وہ اس میں کہہ لیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ ہم وہ بھی ایڈ کر لیں تاکہ بات ترتیب سے مکمل ہو جائے۔ وہ مجھے ہم نے سنا ہے دعوت کے لیے تم خیرکم امت رجل الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ تم بہترین امت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، انہیں بتانے گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے نبی کریم کی روشنی پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر۔ جزاک اللہ جی۔ اور کون صاحب؟ باقی حضرات بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں اپنا۔ اچھا، طالبات کی طرف سے ایک طالبہ نے، لائبہ نور نے، اپنی پریزنٹیشن گروپ میں سینڈ کیا، واٹس ایپ گروپ میں۔ باقی اور؟ ساجی محترم میرا گلا خراب ہے، میرے سے بات نہیں ہو رہی، میری والدہ کی طبیعت خراب تھی تو میں اس لیے کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا، تو میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تھوڑا بتائیے گا، ہم سے بات نہیں ہو رہی، میری طبیعت خراب ہے۔ اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، طالبات کی طرف سے نمائندگی کون کرے گا؟ ذکیہ مصطفیٰ صاحبہ، صفیہ نور، آئرہ علوی، یہ تین نام تو میرے سامنے آ رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ لائبہ نور،
اچھا، جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے لائبہ نور صاحبہ نے، انہوں نے ہمیں 10 قرآنی آیات بھیجی ہیں۔ حکمت کے ساتھ دعوت، سچا خیر خواہ دائی سچا خیر خواہ ہوتا ہے، میرا راستہ ادعو قل ہذہ سبیلی۔ اچھا، کس کی بات سب سے بہتر؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اچھا جی، سمجھانا کس کو نفع دیتا ہے؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ حقیقی خیر خواہ، یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ کن کاموں میں مدد چاہیے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ معاشرے میں خیر خواہ جماعت کا ہونا لازمی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اچھا، متعلقین کی اصل خیر خواہی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے 10 حدیثیں ہمیں بھیجی ہیں۔ حضرت ابو مسعود بدری کی حدیث انہوں نے بھیجی، پھر حضرت معاویہ، اور نیچے اور حدیثیں بھی انہوں نے بھیجی ہیں۔ حتی الامکان برائی سے روکنا، جن باتوں کا حکم دیا جائے، یہ نہیں، 7 حدیثیں انہوں نے بھیجی ہیں ہمیں دعوت کے حوالے سے۔ تو شیخ یہ ماشاءاللہ، میرے یہ خیال تو جی اسائنمنٹ تھا وہ جی میرے خیال جی سے یہ ہم نے بھی کیا ہے، وہ اسائنمنٹ آپ نے دیا تھا کہ 10 آیات اور حدیث الگ الگ عنوان سے لانی، اس میں دعوت کی بات ہو، جی جی تو جی ہاں، یہ وہی جی یہ اسائنمنٹ کیا میرے خیال سے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ آ گئی ہیں گروپ میں یہ چاہوں گا کہ یہ سب آپ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ویسے تو جو اسائنمنٹ آپ گروپ میں بھیج دیتے ہیں تو گروپ میں اسائنمنٹ بھیج کے اس کے بعد گروپ لیفٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ والی اسائنمنٹ آپ سارے لوگ اپنے ساتھ آپس میں شیئر کریں۔ اس کے بعد اس کو ایک اچھے جامع مضمون کی صورت میں لکھیں، جس میں یہ ہو کہ قرآن حکیم کی روشنی، قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعوت کی ضرورت و اہمیت، ان دونوں کو آپ اس میں اب جمع کر لیں، اور اس میں پھر اس کو ایک اچھا مضمون بنا کے اپنے کسی بھی رسالے میں شائع کر دیا جائے۔ تو جو صاحب بھی اس میں ہمت کر لے، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے انداز سے لکھ سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہ ایک بندہ لکھے گا تو دوسرا نہ لکھے، اپنے اپنے انداز سے ہر بندہ اس پہ لکھ سکتا ہے، اور یہ لکھ کر شائع کروائے۔ نہیں تو کم از کم اپنے فیس بک پیج پہ تو اس کو شائع کر ہی سکتے ہیں نا سب لوگ۔ آپ کا مضمون بھی بن جائے گا، اور کسی کو فائدہ بھی ہوگا آپ کے کام کا، انشاءاللہ۔ شیخ اچھا، اسائنمنٹ آج ہمارے بتا سامنے دیجیے گا کیا کرنا جی ہے؟ یہ جی اسائنمنٹ بتا دیجیے گا کیا لکھنا، کیا کس موضوع پہ لکھنا یہی جو پچھلے ہفتے ہمارا موضوع تھا نا، ہے؟ جی جی کہ قرآن حکیم سے 10 آیتیں آپ نے جمع کی ہیں، 10 حدیثیں جمع کی ہیں۔ اب ان 10 آیتوں، 10 حدیثوں کو، یا اس میں مزید بھی اضافہ کر کے ایسی ترتیب دیں جس میں دعوت کی ضرورت اور دعوت کی اہمیت واضح ہو جائے۔ دعوت کی ضرورت، دعوت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو یہ دعوت کی ضرورت اور اہمیت کو اس مضمون میں واضح کر دیں آپ۔ اچھا، ایک اور آج ہمارے سامنے سوال ہے کہ کیا آج کے زمانے میں دعوت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یعنی دعوت، ایک وہ دور تھا جب لوگوں تک صحیح پیغام نہیں پہنچا تھا، جب لوگوں تک دین اپنی مکمل شکل میں، مکمل صورت میں نہیں پہنچا تھا، لوگوں کے پاس دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کے ذرائع، اسباب، وسائل موجود نہیں تھے۔ آج جب کہ لوگوں کے پاس سارے اسباب بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، تو اس وقت اس حال میں کیا ضرورت ہے ہمیں کہ یہ دعوت کا کام یا یہ چیز مستقل کی جائے؟ آج تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہو۔ تو اس بارے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب سر سر اس بارے میں میرے خیال میں جو دین کی بنیادی دعوت تھی اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جی مطلب وہ یہ سب تک پہنچ چکا ہے، کلمہ اور اسلام اور مسلمان یہ معلوم ہے، معروف ہیں۔ اس درجے میں تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو نان مسلم ہے یا امت دعوت جو ہے ان تک کلمے کی بھی دعوت پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جن تک کلمہ پہنچ چکا ہے جو امت اجابت ہے ان کے لیے بھی اس سینس میں، اس معنی میں ضرورت ہے دعوت دین کی، کہ نئے نئے شکوک اور شبہات یا دین پر جو اعتراضات یا جو الہاد کی طرف لوگ جاتے ہیں، شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ اور ان شکوک کو دور کرنا جو ہے نا، یہ دعوت کا ہی ضمن میں آتا ہے میرے خیال میں۔ جی، آپ اس میں گرامی؟ سر میرا نام ہے ڈاکٹر فضل حق۔ جی اچھا، ڈاکٹر فضل حق صاحب۔ اچھا جی، ڈاکٹر جی صاحب کی بات آپ کو سمجھ آئی؟ باقی لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو اب دعوت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ سب لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ صرف یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ کیا ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ کی بات کی تعبیر کی ٹھیک ہے؟ کسی حد تک سر، یعنی یہ دوسری تیسری صدی ہجری تک دعوت دین کی جو بنیادی کلمے کی دعوت تھی وہ پورے چار دانگ عالم میں پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے بعد جی یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں جانتا یا دین کو نہیں جانتا، تو یہ بات جو ہے اس کی نہیں مانی جا سکتی۔ لیکن دعوت کی جو ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا سر، وہ صرف اس بات تک نہیں ہے کہ دین کا کلمہ پہنچ گیا ہے تو ہم جو ہے نا اس سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں۔ اب بھی جو ہے دین کی ظاہر ہے جتنے بھی شکوک شبہات وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، اعتراضات وغیرہ، تو اس کی کلیریفیکیشن بھی دعوت کے ذمے میں آتی ہے میرے خیال میں۔ صحیح ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ باقی کوئی صاحب اس سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں جی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا اگر وہ مجھے اجازت دے تو۔ جی میرے خیال جی سے جی۔ دین پہنچ جانا اور دین سمجھ جانا دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی آج اچھا دین تو ہر جگہ پہنچ گیا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے کسی کو۔ ہر کسی نے اپنی تعلیمات اپنی تفہیم کے مطابق اسلام کو سمجھا ہے، جس کی وجہ اسلام کسی تعلیمات نہیں پہنچی، غلط فہمی اور شبہات موجود ہیں۔ اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی ہے، جبکہ بہت سے مسلمان خود اپنے دین کے بنیادی احکام سے بھی ناواقف ہیں، یعنی ان تک دین پہنچا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں پہنچی۔ اور آج کے دور میں تو اس کی ضرورت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ پھیل رہا ہے، مادیت اور مغربی افکار کا غلبہ ہے۔ اسی طرح نوجوان فکری شبہات کا شکار ہو رہے ہیں اور اخلاقی بے عام ہے۔ تو ان حالات میں میرے خیال سے دعوت کا کام اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور دعوت اس انداز سے کہ اسلام کی صحیح جو فہم ہے وہ ان تک پہنچ جائے، اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچ جائے۔ اسلام تو ظاہر ان تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچنی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی انہوں نے ایک اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید اگر ہم اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو دونوں ذات کی بات میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ جی، اور کوئی صاحب بھی کچھ کہیں گے؟ اچھا، دعوت کی جو جہاں تک ضرورت کی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہر زمانے میں دعوت کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور اس کے مختلف اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ دعوت کی ہر دور میں، ہر زمانے میں ضرورت تھی، ضرورت ہے، اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی۔ یعنی یہ کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ دعوت کی ضرورت باقی نہ رہے۔
اب اس کے اسباب میں سے ضرورت دعوت کے اسباب کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا داخلی اور انسان کے ماحول کا جو فساد ہے، یہ فساد ایسا ہے کہ یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب اس فساد کے ہوتے ہوئے دعوت کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی انسان کے دل میں حسد بھی ہے، لالچ بھی ہے، انسان کے لیے اسباب دنیا کی خواہشات اور ان کا بہت زیادہ ہونا بھی ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان اگر بالکل سیدھے راستے پہ رہے، یہ آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے یاد دہانی، اسے تجدید کی مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ قرآن مجید بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں جو آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اس آیت کو دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں، یہ جو اشیاء کی محبت ہے انسان کے دلوں میں، اس اشیاء کی محبت کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یا ایسے ہی آگے جا کے سورہ حدید میں جو آیت ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم، اب یہ جو ہے اس میں بھی کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، لہو ہے، اور انسان کے دل میں اس کی محبت بھی ہے۔ تو اب اس محبت کے ہوتے ہوئے اس محبت کو اعتدال میں کیسے رکھنا ہے، اور کیسے اعتدال میں رہتے ہوئے دنیا کی ان ساری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعوت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اچھا، ایک دوسرا سبب ہے، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے ظلم کو، فتنے کو، خون ریزی کو، دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرے۔ قرآن حکیم نازل ہوا ہے دنیا میں نظام عدل کے قیام کے لیے۔ اب یہ جو نظام عدل کا قیام ہے، اس کے لیے بھی دعوت کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا دعوت ہی ہوگا۔ اگلا مرحلہ پھر یہ آئے گا کہ آپ کہیں ہاتھ سے ظلم کو روکیں گے، کہیں پہ آپ ظلم کو محض دل میں برا جان رہے ہیں، کہیں زبان سے روک رہے ہیں، وہ اس کے اپنے درجات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دنیا میں ظلم کو روکا جائے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے جہاں آپ اسلحہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہیں اسلحہ اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعوت ہے۔ اس سے پہلے کچھ افراد کو آپ نے ہمیشہ تیار کرنا ہوتا ہے جو نظام عدل کے قیام کی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، یہ آیت مسلمانوں کو یہ دعوت دیتی ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ دنیا میں ظلم و فساد کو روکو، اس کو روکنے کے جتنے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرو۔ اس کا آخری درجہ قتال ہے اور ابتدائی درجہ اس کا دعوت ہے، دعوت کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ امت مسلمہ کی یہ انفرادیت ہے، باقی ساری امتوں میں سے مسلمانوں کی یہ انفرادیت ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام بھی محفوظ ہے اور سیرت محمدیہ بھی محفوظ ہے۔ اب اس محفوظ کلام کو، اس محفوظ سیرت کو آگے پوری دنیا میں پہنچانا، قرآن حکیم نے یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں تو پھر یہ جو خیر امت کی فضیلت ہے، خیر امت کی جو انفرادیت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ساری آیات میں جو امت کی وسطیت ہے، امت کی انفرادیت ہے، فضیلت ہے، یہ دعوت ہی کی بنیاد پر ہے۔ پھر حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ باقی رہے گی۔ حق اور باطل کی کشمکش
ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، اس کشمکش کے اندر بھی دعوت کی پھر ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور دیگر صورتوں میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء میں پھر بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، یہ ساری جو آیتیں ہیں حق و باطل کی کشمکش کے قیام کی طرف جو توجہ دلا رہی ہیں، ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حق اور باطل کی کشمکش باقی ہے تو پھر دعوت کا کام بھی باقی رہے گا۔ اسی طرح جو موجودہ عالمی حالات ہیں، ان حالات میں انسانیت نے مادی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن جیسے ہی انسان مادی ترقیوں میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہیں پہ انسانوں کو دوسرا مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ روحانی طور پہ وہ کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ دنیا کی ظاہری زندگی تو بہت اچھی اور آگے بڑھ رہی ہے مسلسل، لیکن دل کی جو زندگی ہے وہ مسلسل زوال پذیر ہے۔ اب یہ جو دل کی زندگی زوال پذیر ہے، اس کو واپسی فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف لانا، ہدایت اور قلبی سکون کی طرف لے کے آنا، اس کے لیے اسلام ہے اور اس کے لیے دین کی دعوت ہے، تاکہ یہ دین لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ جو غلبہ دین ہے، یہ غلبہ دین ایک کی تعبیر جب ہم کہتے ہیں تو ایک طرف یہ کہ سماج میں من حیث المجموع بحیثیت حکمران کے دین کا غلبہ سائے ادیان پہ ہو، لیکن جب فرد کی بات ہم کریں گے تو فرد کے لیے دین کا غلبہ یہ ہے کہ اس کے دل میں باقی سارے ادیان کی عظمت نہ ہو، بلکہ صرف دین اسلام کی عظمت ہو، اور اس کا دل دیگر ادیان کے بجائے صرف دین اسلام کے سامنے جھکے۔ یہ انفرادی ایک فرد کے لیے غلبہ دین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ توجہ دلاتی ہیں کہ دعوت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ پیش آتی ہے کہ دعوت کیا ساری دنیا تک پہنچ نہیں گئی؟ تو میرا یہ خیال ہے، اور یہ میرا ہی خیال نہیں بلکہ بڑے علماء کا خیال ہے جن سے میں نے یہ بات نقل کر رہا ہوں، میں تو صرف ناقل ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین اسلام کا دنیا کی ہر کتاب، ہر زبان میں دین اسلام کے بارے میں لکھا گیا، قرآن حکیم کے تراجم بھی تقریباً دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکے، سیرت پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک دنیا کے سارے انسانوں تک دعوت دین نہیں پہنچی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ باقی دنیا تو دور کی بات ہے، خود مسلم دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں ان بھی سارے انسانوں تک دعوت نہیں پہنچی۔ اب یہ دعوت نہ پہنچنے کے مختلف اسباب ہیں۔ کہیں پہ وہ گروہ بندی ہے کہ وہ کسی اور خاندان، قبیلے، گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ کسی اور خاندان، قبیلے، گروہ، سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں مخاصمت رہتی ہے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو یہ پڑھنے لکھنے والی چیزوں سے بہت دور ہے، تب اسلام تو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا دعوت مکمل طور پہ۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے، جنہوں نے خود قرآن حکیم کو پڑھا ہے، لیکن اسلام کو، قرآن کو پڑھنے کے باوجود جو ان کی تفہیم ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن، یہ اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل مشرق کے نبی ہیں، یا یہ صرف عربوں کے نبی ہیں، باقی دنیا کے لیے نہیں۔ بہت اچھے ہیں، بڑے آدمی ہیں، دنیا کے پہلے 100 لوگوں میں ہر اعتبار سے آتے ہیں،
لیکن وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، وہ عربوں کے لیے نبی تھے۔ دنیا کے ذہنوں میں لوگوں کے ہاں اس طرح کے بہت سارے سوالات، بہت سے اشکالات، بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جب ہے تو ان کے لیے ایک طرح کی رکاوٹ بھی موجود ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں یا اسلام کو قبول کریں۔ ایسے میں پھر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک، مسلمانوں تک بھی، غیر مسلموں تک بھی، مسلمانوں میں بھی اس وقت جو پوزیشن ہے کہ مسلمان دین سے ناواقف ہیں، دین کو نہیں جانتے، متعدد اسباب کی وجہ سے، کہیں جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے، اور کہیں یہی جو گو بندیاں ہیں ان کی وجہ سے نہیں جانتے، کہیں ایسا بھی ہے کہ وہ جو انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، جدید تعلیم کو بہت زیادہ حاصل کر لیا، اس کی وجہ سے بھی وہ دین سے دور ہو گئے۔ تو کئی سارے اسباب ہیں، ہو سکتے ہیں۔ ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے قرآن حکیم کا مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر زمانے میں دعوت کا کام کرتے رہیں، تاکہ ہر دور میں وہ خیر امت باقی رہیں، ان کی یہ انفرادیت سارے زمانوں میں باقی رہے۔ تو یہ تو میرے ذہن میں اس سوال کا جواب یہ ہے۔ آپ میں سے کوئی اور صاحب اس کا کسی اور طرح سے جواب دینا چاہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، یا کوئی اختلاف کرنا چاہے میری بات سے تو اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ لائبہ نور صاحبہ نے بڑا اچھا لکھا ہے ساتھ ہی چیٹ کے اندر، دعوت کی ضرورت پہ انہوں نے جو بات لکھی کہ یہ زیادہ ضروری ہے، اور ہر زمانے میں خود مسلمانوں کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے۔ جی، باقی احباب بھی کوئی کچھ اس میں کہنا چاہے تو بتائیں۔ اچھا چلیں، اب ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعوت کی ضرورت کے حوالے سے قرآن مجید اور سنت نبوی سے، احادیث سے آپ نے خود سے پچھلے ہفتے مطالعہ کیا، آپ کے سامنے چیزیں آئیں، آج آپ نے، مزمل بھائی نے، باقی لوگوں نے یہاں پیش بھی کی۔ دوسرا یہ کہ ہماری انہی باتوں کے اندر سے آپ کو اس کی عقلی ضرورت کا جواز بھی مل گیا کہ عقلی اعتبار سے اس وقت دعوت کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیے اور اس پہ اپنے آرٹیکل کو مکمل کریں۔ اگلے ہفتے کے لیے ہمارے پاس جو کام ہے وہ ہے ایک دائی کے خصائص کیا ہونے چاہیے، دائی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ دائی کے اوصاف اور خصائص یہ بھی ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سے۔ تو آپ حضرات میں سے کون اس کام کو لیتا ہے جو ہمیں اگلے ہفتے دائی کے اوصاف قرآن مجید سے، انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا ہے نا، جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ان کے خصائص ہیں، ان کی دعوت ہے۔ وہاں پہ انبیاء اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں تم میں سے ہوں، اور میں کیا کہتے ہیں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر وہ حضرت نوح کے تذکرہ میں ہے کہ صبح بھی دعوت دی، شام کو بھی دعوت دی، ہر حال میں آہستگی سے بھی دعوت دی، اور اعلانیہ مجالس میں بھی دعوت دی۔ یہ سارے انبیاء کے خصائص قرآن مجید نے بیان کیے، یہی دائی کے خصائص ہیں۔ تو دو لوگوں نے یہ ذمہ داری لی جی، ایک محمود الحسن صاحب نے، اور دوسرے عائرہ علوی صاحبہ، اور تیسری صفیہ نور صاحبہ نے۔ چلیں، یہ تو اچھا ہے کہ شیخ یہ انشاءاللہ لکھ ہم بھی کر کوشش کریں یہاں گے۔ پیش کریں گے۔ باقی مزمل بھائی کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے شیخ۔ جی، انشاءاللہ سارے لوگ اس پہ کوشش کریں اور اس کو لے کے آئیں۔ یعنی میں پچھلے سال بھی میں نے یہ مضمون پڑھایا تھا، اور میرے پاس چیزیں کچھ لکھی ہوئی ہیں لیپ ٹاپ میں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی کا ہے کہ آپ حضرات خود لکھ کر لے کے آئیں، خود اس کو پڑھ کے آئیں، تب اس کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا۔ ہاں بالکل، یہ صفیہ نور صاحبہ نے بہت اچھا کہا کہ مضمون بھی لکھنا ہے۔ جی بالکل، اس پہ آپ مضمون بھی لکھیں۔
انشاءاللہ یہ سمسٹر جب ہمارا آگے بڑھ جائے گا، تھوڑا سا ہم آخر میں پہنچیں گے، تو پھر پچھلے سال جن لوگوں نے اس پہ کاپیاں لکھی ہیں نا، وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گا، لیکن ابھی نہیں شیئر کرتا تاکہ آپ خود کام کریں۔ ابھی وہ آپ کو دے دوں گا تو پھر تو وہیں سے دیکھ کے سارا کام کر لیں گے۔ تو ابھی آپ اس کو کہہ کے آئیں، پچھلے سال والی کاپیاں پھر میں آپ سے شیئر کروں گا، اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی کاپی بھی بن جائے گی۔ اب جیسے پچھلے ہفتے آپ نے کچھ لکھ لیا، کچھ اس ہفتے لکھیں گے، تو یہ آپ سب کی ایک اچھی کاپی ساتھ ساتھ بنتی جائے گی۔ جی ماشاء اللہ، عظیم اللہ ارکانی صاحب بھی لکھیں گے، تو ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ بہت بہتر، یہ تو اچھا خاصا مواد ہمارے پاس اگلے ہفتے آ جائے گا۔ میرا پڑھانے کا انداز اسلوب تو یہی رہے گا، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو پسند نہ ہوا تو ڈائریکٹ مجھے یا واجد صاحب کو بتا دیجئے گا، تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ کام آپ کو پھر بھی کرنا ہی پڑے گا۔ اور کسی صاحب نے کچھ کہنا ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس پہ کام شروع کر دیجئے، جو اگلے ہفتے کا کام ہے۔ اگلے 15 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ نہیں نہیں استاد جی، بہت بہترین میتھڈ ہے، ڈسکشن میتھڈ ہی اس اسٹیج میں چلتا ہے تاکہ ہر شخص کی رائے آ جائے اور اس کو اور بہتر انداز سے کہہ رہے ہیں ہر بندے کو سمجھ آ جائے، جو مواد ہے وہ زیادہ بڑا بن سکے۔ تو ترتیب بہت، نظم بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین۔ ٹھیک، چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ دائی کے اوصاف، علم، بصیرت، عاجزی، نرمی، اخلاق، صبر، استقامت، ترجیحات کا تعین، یہ سارے آپ قرآن مجید سے لکھ کر لائیں گے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، علم و بصیرت۔ اور اسی طرح سے عاجزی، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، ایسے ہی نرمی اور لوگوں کے لیے نرم دل ہونا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ اس طرح کی آپ لا سکتے ہیں۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن اور فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ یہ مختلف آیات آپ کے سامنے، آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اوصاف دائی پہ پڑھیں گے۔ اشارے میں نے کہہ دیے آیات کی طرف، باقی آپ اس کو پڑھیں اور پھر لکھیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔